अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और आज दुनिया भर में यौम मज़दूर यानी लेबर डे मनाया जा रहा है। और आज के दिन का मकसद दुनिया भर में लेबर डे मनाने का ये होता है कि पूरा साल या पिछले जितने सालों में हमारे मज़दूर भाई जितनी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करके सारा साल जो वो मेहनत करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी सक्सेस को, उनकी जो मेहनत है उसे जो है एक्नॉलेज किया जा सके, उसे खराज तहसीन पेश की जा सके। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी लेबर डे मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हालात के हवाले से अगर हम देखें तो मज़दूर के क्या हकूक़ हैं, मज़दूर के क्या मसाइल हैं और मज़दूर के मसाइल को हल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और दीगर इदारे किस तरह का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। इसी मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा लतीफ़, चेयरमैन पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? आप कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात का आगाज़ आप ही से करूंगी कि जिस तरह से मैंने भी बोला कि दुनिया भर में जो है वो लेबर डे का मकसद जो होता है लेबर की अचीवमेंट्स को, उनके हार्ड वर्क को सराहना होता है, उनको एक्नॉलेज करना होता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो क्या हमें इस तरह की एक्नॉलेजमेंट, इस तरह का जो उनके हकूक़ के हवाले से जो आवाज़ को बुलंद करना, इस तरह की मूवमेंट्स पाकिस्तान में दिखाई देती हैं? जी, मैं सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक जो मजदूर डे पर लेबर तंजीम को मौका दिया यहाँ पे बात करने का। 1886 में शिकागो के शहदा की याद में ये दिन मनाया जाता है। वो शिकागो के शहदा ने इसीलिए कुर्बानी दी थी। उस वक्त जो ड्यूटी आवर थे वो 24-24 घंटे, 18 घंटे, कोई तय नहीं था कि आपने कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे आराम करना है। तो उस वक्त जो तहरीक चली थी मजदूरों की शिकागो के शहर के अंदर, तो मजदूर अपना सफ़ेद परचम लेकर निकले और उनके खून से वो सुर्ख परचम होता है। इसलिए हम हर साल उनकी याद को मनाते हैं, उन शहदा को याद करते हैं और सुर्ख परचम को निकल हम सड़कों पर निकलते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की सूरत हाल करूँ और पाकिस्तान के शहर मैनचेस्टर, फैसलाबाद जो कि इंडस्ट्री का हब है, यहाँ पे 2700 छोटी बड़ी पावरलूम फैक्ट्रियाँ जो कि लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं। इस तरह 110 के करीब सैजिंग इंडस्ट्री है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, प्रोसेसिंग है, 460 भट्ठा जात हैं। 14 लाख वर्कर सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर काम करते हैं। अगर मैं कहूँगा उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, सोशल सिक्योरिटी में सिर्फ 2,05,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं और सोशल सिक्योरिटी की सूरत 1.5 लाख मजदूरों के पास है। अगर मैं उसके बाद करूं कि लेबर डिपार्टमेंट में कम अज़ कम जो उजरत है 32,000 रुपये का पिछले साल अनाउंस किया गया है, अभी तक सिर्फ 10% अमल दरामद हुआ है, 90% नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं इन 4 माह की, इन 4 माह के अंदर फैसलाबाद शहर से हमने 11 मजदूरों की लाशें उठाई हैं। 2 सीवरमैन जो गटर के अंदर गिर के मरे हैं और उसके बाद मुकद्दस मसीह जो जिसके भट्ठे के बेल्ट में आई, उसकी खोपड़ी उड़ गई। शेखुपुरा रोड पर 2 बच्चे जो कि भट्ठे की मट्टी के नीचे आके दब गए। और 7 अप्रैल को एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया होता है कि भट्ठा मजदूर जो कि भट्ठे का अहम जुज़्व होता है, ट्रैक्टर ट्राली चलाने वाला ड्राइवर जो गज़र नोटिफिकेशन में जारी है, वो भट्ठे पर ईंटें लोड करने के लिए जाता है। वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी तो आपने बना दी, उस भट्ठे के अंदर जिंदा जल जाता है, जिंदा जल गया है। 7 अप्रैल की रात को जलता है और अगले दिन सुबह उसकी हड्डियां निकाली जाती हैं। हड्डियां निकालने के बाद हम इhtजाज करते हैं, सिटी 41 उसको हाईलाइट करता है। तो हमारे जो वोटर जाते हैं या साथी जाते हैं वो हाईलाइट करते हैं, वज़ीर आज़म नोटिस लेती हैं, लेकिन उस नोटिस को भी जो लेबर डिपार्टमेंट है वो अपने मालिक को भी बचाया है और लेबर डायरेक्टर ने अपने ऑफिसर को भी बचाया है। जो रिपोर्ट जारी करते हैं वो ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हमें तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि एक जिंदा इंसान जल गया। तो हम पिछले हफ्ते उसके घर गए हैं, रावल मसीह उसका नाम है। जो हम जब उसके घर गए हैं तो हमें पता चला है कि उसकी चारपाई के नीचे उसका एक कुत्ता रखा हुआ था, उसका नाम मोती था। वो आज डेथ पे पड़ा हुआ है क्योंकि वो अपने मालिक को याद करके रो रहा है, माँ भी उसकी रो रही है। लेकिन हमारे ज़िली इंतजामिया, हमारी पंजाब हुकूमत टस से मास नहीं हो कि कम अज़ कम उसका मुआवजा ही दे दें जो डेथ कंपनसेशन बनती है। लेबर अफसर कहता है जी आउटसाइडर है, जबकि उसका उसी के अंदर अदालत है मुआवजा कमिश्नर की, वो कहता है कि नहीं जी ये तो अपना इसका डेथ कंपनसेशन बनती है। वो नोटिस जारी करता है अदालत से। यानी कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो काली बेड़े हैं जो मजदूरों का इस्तेहसाल करती हैं। और फैसलाबाद के बहुत से अच्छे सनतकार भी हैं। ना सिर्फ फैसलाबाद में, अगर पूरे पाकिस्तान में भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें नाखुशगवार वाक़यात शामिल हैं, जैसे आपने भी मेंशन किया। अगर इन्हीं वाक़यात की बिना पर बात की जाए तो बिलाल आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस फैसलाबाद के हवाले से देखा जाए तो लेबर के क्या मसाइल हैं? फैसलाबाद लेबर के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए शहर को ताजर
صنعت کار اور مرکزی طور پر لیبر کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کمانے اس شہر میں آتے ہیں. جیسے بابا جی نے پہلے بتایا کہ کم و بیش 14 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ لوگ یہاں کام کریں. وہ 14 لاکھ لوگوں کو اگر آپ تھوڑا سا 3-4 لوگوں کے ساتھ بھی آپ تقسیم کریں تو یہ 2.5-3 کروڑ گھرانوں کی آبادی بنتی ہے. تو یہ ایک بڑا میسو پھیلاؤ ہے. اور اگر آپ اس کے سائڈز پہ ہر طرف دیکھیں، اس کے ایک ضلع جھنگ کے اندر فیکٹریاں ہیں، فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر آپ چاروں اطراف دیکھیں، آپ کے جھنگ روڈ کے اوپر فیکٹری انڈسٹری ہے، آپ کے غلام محمد آباد میں انڈسٹری ہے، آپ کے اگر آپ ایکسپریس وے کے اوپر جائیں گے تو پورا ایشیا کی سب سے بڑی یہاں انڈسٹریز پر لگ چکی ہے. جڑا والا روڈ سائڈ پہ جائیں گے وہاں بھی آپ کی انڈسٹری ہے. ستیانہ روڈ سائڈ پہ بھی آپ کی کسی اور طرز کی، یعنی کہ ہر روڈ پہ ایک مختلف انڈسٹری. جیسے سمندری روڈ کے اوپر چل جائیں تو وہاں آپ کی فاؤنڈری والے بیٹھے ہیں. تو مزدور ایک ایسی چیز ہے جو فیصل آباد کی ہر چیز میں، کیونکہ جب اسے کاروباری تاجروں اور صنعت کاروں کا شہر کہیں گے تو مزدور تو الٹیمیٹلی ساتھ منسلک ہوگا. مزدور کا استحصال تو یہ ہے سب سے بڑا کہ ایک دن ان کے لیے رکھا گیا ہے، وہ ایک دن بھی ڈیوٹی کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں ہیں فاقے. ان کو ہوتا ہے کہ میرے آپ ابھی چلے جائیں، آپ گھنٹہ کر کے اطراف دیکھیں، مزدور بھوکے بیٹھے ہیں. آپ نشاط آباد کے نیچے چلے جائیں، مزدور بھوکے بیٹھے ہیں. جہاں جہاں سیلانی کا لنگر لگا ہوا ہے وہاں مزدور بیٹھے ہیں کہ اور کچھ نہیں، چلو 2 وقت کی روٹی کھا لینے. یہ حالات جب جس ملک میں ہو، یہاں تو ہمیں اپنے صحابہ یاد آتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے کتا بھی مر گیا تو جواب عمر فاروق کو دینا ہوگا. لیکن یہاں اگر حالات و واقعات دیکھیں تو بالکل برعکس ہے. اگر شاہی یہاں کسی افسر نے آنا ہے تو جتنا بڑا دسترخوان سجتا ہے ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، ان کی طعام کیسے کیا جاتا ہے. لیکن اگر مزدور کی طرف دیکھا جائے تو اس کو تو کسی نے صدقہ بھی دینا ہو تو ٹوٹے چولوں کا دیتے ہیں تاکہ اس سے بڑی کوئی دے دیا تو اس کا پیٹ ہی نہ بھر جائے. تو استحصال تو پہلے دن سے چل رہا ہے، اور یہ استحصال ہمارے دین اسلام نے ختم کیا تھا کہ کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہم اکثر کہتے ہیں کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم. یہ میرے پنجابی بڑی پیاری ایک کہاوت ہے، یہ میرے سونے رب دی ونڈ ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، لیکن کسی کو اختیار نہیں دیا دوسرے کی رزق کا. رازق اللہ ہے اور ہر ایک کو انسان اللہ دیتا ہے. اگر اللہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں رزق پابند کر دیتا تو آپ یقین مانیے مزدور بھوکا ہی مر جاتا. اور پھر دین اسلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دینا. لیکن یہاں آپ یقین مانیے کہ مزدور چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، سڑکوں پہ آتا ہے، آگ جلا کے احتجاج کرتا ہے، گرمی ہو سردی ہو. بابا جی ابھی بتا رہے تھے، ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک مزدور جو کہ تھریشر پہ کام کر رہا تھا، اس نے گلے میں پٹکا پہنا ہوا تھا، وہ مشین میں آیا، اس کا گلا ہی کٹ کے ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ واقعات روز کی بنا کے اوپر مزدوروں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اچھا، اس سے اوپر مڈل کلاس مزدور بھی ہے جن میں میں بھی اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں، کیونکہ جو حلال روزی کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں وہ بھی مزدوروں کے اندر آتے ہیں. ان کے بھی مسائل ہیں. اگر آپ یہ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بیشتر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ جو بندہ گھر جا کے اپنا بل دیکھتا ہے اور پھر اپنی آمدن دیکھتا ہے کہ میں نے کمایا کتنا ہے اور وہ مشکلات میں ہے، تو یہ سارے مزدوروں کے اندر آتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ بہت ساری پالیسیاں نکالتی ہیں، جیسے نگہبان راشن نکالا کہ یہ غریبوں کو ملے گا. کیوں؟ کون سے غریب؟ آپ نے غریب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ٹھیک کی ہوئی. آپ یقین مانے، میں ایک یونین کونسل میں گیا، ایک بڑا سٹور مالک تھا، اس کا بھی نام نکلا ہے. اور ہم کم وقت لوگ ہیں کہ ہم اسے رکھ بھی لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لے جائیں، ہماری طرف سے کسی اور کو دینے کہ آپ جس کو، کیونکہ دیکھیں نا جو بانٹ رہا ہے یونین کونسل والا، اس کے دروازے پہ بیشتر ایسے لوگ آ رہے ہیں جو سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوتے ہیں. اور میں سے بہت سارے لوگوں میں ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہوا کہ اس نے کہا کہ ہمیں روزے رکھنے بڑے مشکل ہو گئے. تو معلوم پڑا کہ اس کے گھر میں راشن نہیں تھا اور وہ مزدوری بھی کر رہی تھی، لیکن اس کی بیٹی اور اس کے لیے روزہ رکھنا اتنا مشکل ہو گیا اور وہ سفید پوشی میں بتا بھی نہیں رہی کسی کو. یہ ہے اصل حقیقت. کیا ہمارے اوپر یہ نہیں لاگو کیا گیا تھا کہ ہم نے اپنے اطراف دیکھنا ہے؟ ہم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوے میں بہت دیتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد جو اصل لوگ ہیں جن تک پہنچانا ہے، یا اپنے دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے کبھی دریافت تو کریں. فیصل آباد میں ایک باپ تھا جو کہ گزشتہ 6 ماہ سے اسے نوکری نہیں ملی تھی تو اس نے خودکشی کر لی تھی. گزشتہ سال کی ایک بات ہے. تو وہاں بھی یہی بات تھی کہ اس کے ہمسائے پھر رو رہے تھے کہ اللہ نے ہم سے سوال کرنا. سوال ہوگا جب ایک بھوکا مر رہا ہے، اس کو مزدوری نہیں مل رہی، اس کا استحصال ہو رہا ہے، تو ساتھ والا صرف مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھا
ये भुखा फिरता पाया, देखा इसके पास बाइक नहीं है, देखा इसके पास साइकिल नहीं है, लेकिन ये तब पता चलेगा जब हमसे सवाल होगा। और मजदूर डे के ऊपर गवर्नमेंट कोई ऐसा अनाउंस करे, ऐसी अनाउंसमेंट करे, जैसे बाबा जी ने कहा 32,000 वाली, ये तो मजाक है, अगले बजट में हमें पता है ये 40 हो जाएगी, सबको पता 40 हो जाएगी, लेकिन देनी किसने है? बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत अच्छे सनतकार हैं जो ये दे भी रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे बोनसेस देते हैं और लोग खुश होते हैं। आप यकीन करें, मैं अगर इंडस्ट्री का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कुछ ज्यादती कर रहे हैं। आपकी इंटरलूप है, आपकी कलाश है, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिन्होंने तनख्वाहें अपार्ट हैं, बोनस अपार्ट हैं, राशन और दिया ताकि लोग देखें, आपका मजदूर खुशहाल होगा, आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी, उसकी नीयत, उसका दिल इसके अंदर होगा। जिहड़ा ढिड्डों भुखा होगा ध्यान कित्थों होना? एक छोटी जी गल है, अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए, थोड़ा ध्यान दें, मालिकान को खुद चाहिए। जिस जगह से आप रोजी कमा के जा रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, आप कभी किसी कसाई के पास जाएं, उसकी छुरी को पाँव लगाएं, वो कहेगा पाँव पीछे कर लो, मेरा रिस्क है इसमें। आप किसी दर्जी के पास जाएं, उसकी मशीन को पाँव नहीं लगाने देगा, वो कहेगा मेरा रिस्क है इसमें। तो जो मालिक जिसको रिस्क मिल रहा है उसके तो औजार ही ये लोग हैं, ये मजदूर हैं। अगर इन मजदूरों का एहसास होगा तो क्या वो मालिक दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा? जिसका जवाब है नहीं। क्योंकि हमारे पास जितना भी दिहाड़ीदार तबका हम देखते हैं कि वो बेचारा, जैसे बिलाल ने भी मेंशन किया कि भूखा मर रहा है। हमारे पास अगर दिहाड़ी भी है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 700 की, 600 की, 800 की, जिसमें से उसने अपना खाना पीना भी है। और आजकल का अलमिया पाकिस्तान में ये है कि एक दाल की प्लेट भी जो है ना वो 150-200 तक चली गई है। मजदूर भूखा मर रहा है और इसका जवाबदेह हुक्मरान है। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई लॉज इस तरह के मौजूद नहीं है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके? जी, फैक्ट्री एक्ट जो हमारा बना हुआ है ना जी, वो फैक्ट्री एक्ट 1934 को बना था, जंग पाकिस्तान बनने से पहले बनाया था। उसमें जो उसकी अगर शिक्के पड़ेंगे जाके तो आपको पता चले जाएगा कि मजदूर को तो इतनी ज्यादा सहूलियत दी गई हैं। आज से 50 साल पहले हमारा आईन पाकिस्तान 1973 बनाया गया, जिसमें आईन का आर्टिकल 3, 38, 37 जिसमें वाज़ह तौर पर कहा गया कि ये रियासत की जिम्मेदारी होगी, वो ज़राए रोजगार देगी, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगी, तालीम देगी, बाकी सारी सेहत की सहूलतें देगी। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। जैसे बिलाल ने कहा कि कलाश, मैं 4 दिन पहले कलाश का विजिट करके आया हूँ, 15,000 लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। तो ये अदारा हम इसलिए उसके बाद नाम लेकर तारीफ करें कि उन्होंने डे केयर सेंटर बनाया। माएँ आती हैं, बच्चों को डे केयर सेंटर में AC लगा हुआ, वहां पे आया संभालती हैं और माएँ जाकर काम करती हैं। मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी और मजदूरों के हकूक के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और 1 मई पूरी दुनिया में जो है वो मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी जो है वो लेबर डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन जिनके नाम पर ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी जो है वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, बाहर बैठे मजदूरी कर रहे हैं या मजदूरी की तलाश में अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। हालात जो है वो मुश्किल से मुश्किल और गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। हुकूमत वक्त की क्या जिम्मेदारी बनती है उनके जानिब? क्या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी कवानीन हैं, वो सिर्फ क्या कागजात की हद तक हैं? क्या वो किताबों की हद तक हैं और अमली तौर पर हमें कोई उसका जो है वो किसी भी तरह की उस पर जो है अमल दरामद दिखाई नहीं देता है? और इसके पीछे की क्या वजूहात हैं और क्यों हुकूमत वक्त जो है वो अपने मजदूर से इतना गाफिल है कि आज जो मजदूर है वो भूखा सोने पर मजबूर है? आज मजदूर का बच्चा जो है वो तालीम से दूर है, सेहत की सहूलियात उसे मैसर नहीं है। और ये खदशात जो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हैं ये क्यों दरपेश आ रहे हैं? और दुनिया में जहाँ मजदूर को इतनी इज्जत दी जाती है, उसकी अजमत को, उसकी मेहनत को सलाम किया जाता है, वहीं पाकिस्तान का मजदूर आज जो है वो 2 वक्त की रोटी को क्यों तरस रहा है? इसी हवाले से बात करेंगे। लतीफ़ साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से कवानीन मौजूद हैं लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद हम नहीं देख रहे हैं। जी, फैक्ट्री एक्ट 1934 में हेल्थ एंड सेफ्टी का जिक्र है कि मजदूर की जो सेफ्टी मेजर कैसे पूरे करने हैं। अभी पिछले हफ्ते वाक़या होता है, पिछले इतवार को वाक़या होता है, सरगोदा कलाथ मिल का जो बॉयलर फटने का वाक़या है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी ना बॉयलर इंजीनियर ने टाइम पे जाके चेक नहीं किया। बॉयलर इंस्पेक्टर ने उसके ऊपर, बॉयलर इंजीनियर के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, हालांकि वो बॉयलर इंस्पेक्टर के ऊपर पर्चा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें 12 मजदूर जख्मी होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ना होने की वजह से, और 12 में से 5 की डेथ हो चुकी है। एक 12 साल का बच्चा है, लेकिन उनकी डेथ को भी छुपाने की कोशिश की गई। 12 साल का बच्चा जो है उसको छुपाने की कोशिश की। पहले दिन एक वसीम नामी वर्कर जो कि आरफ वाले का रहसी था, 18 साल उसकी उम्र है, 3 बच्चों का बाप है, वो
اس کی ہمیں اس کے والدین ہمیں اطلاع کرتے ہیں کہ ہم تو آج کل منا رہے ہیں، جان کہ ہم سب لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ پہلے دن ہی مزدور کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو لیبر ڈپارٹمنٹ کی یہ مجرمانہ غفلت ہے، وہ جا کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو، ان کا کام کیا ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو جہاں پہ 72 افراد کے عملہ رکھا ہوا ہے انہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی چیک کرنی ہے، ان کے مزدوروں کی ویجز چیک کرنی ہے. اور اب تک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ٹریفک پولیس کا چلان 200 روپے کا کر دیں گے، اگر ایک کروڑوں پتی سرمایہ دار ہے جو مزدور کو 32,000 کی بجائے 25,000 یا 22,000 دے رہا ہے، وہ لاکھوں روپے مزدور کا کھا رہا ہے، اس کو 200-400 یا 1,000 روپے 10,000 جرمانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز آج یہ اعلان کریں کہ مزدور کی کم از کم جو اجرت ہے وہ 70,000 روپے ہونی چاہیے، جو کم از کم جو پہلے دن جائے گا ہیلپ پر اس کی تنخواہ جو 70,000 روپے کے اناؤنسمنٹ کریں. اور باقی جو آپ 4 روپے روٹی سستی کر دیجیے، جو ٹک ٹاکر پہ سارا دن آپ چلے جاتے ہیں، لیکن مزدور کا کام کریں جو کہ ملک میں معیشت میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور فیصل آباد کے جو مزدور ہیں جس میں خواتین بہت بڑی تعداد میں کام کرتی ہیں، ان کو فیکٹریوں کے اندر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کو ہراسمنٹ کے ایشو آ رہے ہیں. کل بھی ہمارے پاس ایک بڑے ادارے کی خاتون آئی ہے، اس نے 27 سال اس ادارے کو دیے ہیں، لیکن اس نے جب ہمیں آگے بتایا کہ وہاں پہ ہراسمنٹ کے کتنے ایشو ہیں، اتنی خوفناک کہانی ہے لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہاں پہ، کیونکہ وہ کہتی میں 500 لڑکیوں کو ہیڈ کرتی تھی، میں نے اپنی زندگی کا 27 سال دیے ہیں. امینہ خان ہے اس کا نام ہے، میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں مزدوروں کو روزگار ملتا ہے، ہم نہیں چاہتے، لیکن پاکستان کو جی ایس پی اسٹیٹس ملا جس میں 8 کور لیبر رائٹس کی بات کی گئی ہے کہ ہم مزدوروں کے حالات کار بہتر کریں گے. لیکن اس جی ایس پی پلس کا فائدہ صنعت کار کو تو ہو رہا ہے، اس کا جو مال ہے بغیر ڈیوٹی کے جا رہا ہے، بغیر ٹیکس کے جا رہا ہے، وہ 27 یورپی ممالک میں جا رہا ہے. لیکن میں کیا اس کے 8 کور لیبر رائٹس پہ عمل درآمد ہوا؟ کیا اس میں مین ہے کہ مزدوروں کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال رکھا جائے گا، ان کی منیمم ویج کا خیال رکھا جائے گا؟ دنیا لیونگ ویج کی طرف جا رہی ہے کہ جو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تنخواہ دیجیے. ہمارے جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ہمیں منیمم ویج کے لیے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے. منیمم ویج کے لیے مجھے اسی الائڈ اسپتال چوک کے اندر 5 گولیاں لگی، میرے ساتھیوں کی پسلیاں توڑ دی گئیں، ہمیں 490 سال کے لیے اسی شہر کے اندر بند کیا گیا. ہم پیچھے نہیں ہٹے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں مالکان کے حق میں نکلنا پڑتا ہے کیونکہ انرجی کا ایسا اتنا بڑھ چکا ہے اور آئے دن مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. اسی سال کے اندر جو اب پچھلے یکم مئی سے اب تک 1 لاکھ مزدور بے روزگار ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. 1 لاکھ ورکر کو واپس چلے گئے کیونکہ پاور لوم انڈسٹری کے اندر بہت شدت سے بحران آیا. تو ہم تو اس جگہ پر آج یکم مئی کے موقع پر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہماری ایک میسج پہ ہمارے مزدوروں کو بہت سارا لون کیا. تو پرسوں ہم نے تمام کا تمام لون واپس کر دیا. اب ہم انہوں نے کہا کہ مئی جون کے بل آئیں گے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں اس پہ ہم پروجیکٹ بناتے ہیں کہ آپ سب کو سولر لگا دیں. یعنی کہ کوئی ایک ایسا انسان بھی ہے جو آگے لوگوں کا، مزدوروں کا دکھ درد سمجھتا ہے. اگر ہم کے اندر کمزوری اتنی کیا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جب جاتا ہے تو ان کے لیے تو گیٹ بھی نہیں کھولا جاتا. وہ مالک کے جب تک مالک کا حکم نہیں آئے گا ان کو اندر بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی. تو انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے، انہوں نے کیا بوائلر چیک کرنے اور کیا کرنا ہے. یہ بیچارے پھر وہاں 2,000 روپے کی پرچی لگا کے باہر آ جاتے ہیں کہ آپ کو جرمانہ ہے. یہ میں آپ کو صرف آپ بڑی انڈسٹری کی بات کریں، یہ ایک پاور لوم مالک کو بھی نہیں سپریس کر سکتے، وہ اتنے پاورفل ہیں ان سے. تو یہ بیسیکلی وہ 4-5 لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں، وہ ان کو جو بھی کرتے ہیں اور انڈر دی ٹیبل جو چیزیں چلتی ہیں وہ خطرناک سب سے زیادہ ہیں کہ وہاں بیٹھ کے مکمکہ ہوتا ہے. کرپشن اس حد تک زیادہ ہو گئی ہے کہ اب مزدور کے پاس کیا ہے. میں آپ ابھی تو یہ پوچھ رہی تھی، اب بابا جی سے صرف یہ معلومات دیجیے گا کہ اس لیبر آفس کے اندر کتنے کیسز زیر التوا ہیں مالکان کے خلاف. تو ان کی تعداد بڑی حیرت انگیز ہوگی کہ وہاں سب کچھ موجود ہے. اب انہوں نے خود ہی ایک کیس کی بات کی کہ لیبر عدالت نے فیصلہ دیا اور لیبر ڈپارٹمنٹ مان نہیں رہا. تو پھر وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کس کا فیصلہ مانیں گے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کا فیصلہ تو مانتے نہیں ہیں. عدالت کا فیصلہ اور ان کے اپنے آفیسرز نہیں مان رہے تو پھر مالک کیسے مانے گا. یہ بڑا ایک سادہ سا ایک مثال ہے کہ آپ فیکٹری مالک کو کیسے قائل کریں گے. بلا شبہ اس وقت فیکٹری مالکان بڑی پریشانی میں ہیں. انرجی کاسٹنگ اس حد تک زیادہ ہو گئی ہے کہ اب مالکان اس چیز پہ آ چکے ہیں کہ جو چلا رہا ہے فیکٹری وہ مزدور کے لیے چلا رہا ہے. لیکن اس کے اندر کریڈٹ ضرور جائے گا کہ مزدور کے اس عالمی دن سے پہلے چند روز پہلے جو محسن نقوی صاحب نے کمپین شروع کی اوور بلنگ والی، آپ یقین مانیے کہ کل اویس علی نے ہمارے رپورٹر نے پرسوں ایک خبر دی کہ لوگوں کو 2 بل آئے.
तो जब उसने जाकर उसको वेरीफाई किया तो पहले एक बिल भेज दिया 34-35 दिन का, फिर रिवर्स करके अब 30-30 दिन का भेजा। क्यों? अब खतरा सर पे मंडा रहा है, लेकिन 6 लाख यूजर्स को ओवर बिलिंग हुई है। अब वो जब रिवर्स मार रहे हैं तो अब कई लोगों ने बेचारों ने बिल जमा करवा दिए डरते मारे। अब उनका क्या होगा? चले वो एडजस्टमेंट आगे जाके होगी, लेकिन एक बड़ी मिसाल है कि अब एक हमारे ऑफिस का एक नौजवान है जिसका 4600 बिल आया, अब उसका रिवर्स होकर 2600 आया है। 2000 बिल की कटौती हुई है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 दिन, जब 30 दिन से ऊपर गया तो उसका स्लैब रेट बदला होगा, उसे डबल बिल आ गया होगा। अब ऐसे जब मजदूर का रिवर्स होगा, जब हर बंदे का रिवर्स होगा, फैक्ट्री मालिक का होगा, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिकली होपफुल। मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया। ट्रेडर्स और फैक्ट्री मालिकान पूरी उम्मीद है कि अगर बिलों के अंदर जैसे एक बिल 7 लाख आ, वो 14-14 लाख आ रहे हैं, उनमें से यानी कि वो कह रहा है 12 लाख आए, 10 लाख आए, मैं फैक्ट्री चलाने के पोजीशन में आ जाऊंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहेगी, कपड़ा आगे बिक भी जाएगा, किसान भी, इस वक्त किसान गंदम नहीं बिक रही, उसकी कम बिकेगी तो वो भी 2-3 सूट ले जाएगा। तो प्रोसेस चलता रहे तो बहुत सारी चीजें फ्लो में रहती हैं और चीजें चलती, मतलब आपका मॉइस्चर, वो कहते हैं डर जो उतर नहीं जाती बल्कि डीरेल होने की बजाय पटरी पे चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी हवाले से मजदूरों के हकूक के हवाले से, राइट के हवाले से हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे और उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन तमाम मौज़ूओं पर बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और तमाम मजदूर भाइयों को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके लिए जो है वो सलाम उनको पेश करते हैं कि इतनी अनथक मेहनत करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, किसी तरह का भी मौसम आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन अगर वो मजदूरी पर निकले हैं तो वो बस डट जाते हैं और अपनी किसी भी चीज़ की फ़िक्र किए बगैर, अपनी ज़ात की फ़िक्र किए बगैर जो है वो मजदूरी करते हैं। हर तरह के हालात से वो जो है वो जंग करते हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए और पाकिस्तान में देखा जाए, अगर मुआवजा किया जाए तो मजदूर के हकूक क्या हैं और किस तरह उसे मिल रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। बिलाल, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए और पाकिस्तान में देखा जाए, तो लेबर के क्या हकूक बनते हैं और क्या वो पाकिस्तान में उन्हें मिल रहे हैं? अच्छा, लेबर के हकूक के हवाले से ये है कि जब ये कोविड आया था पाकिस्तान में तो ये किया ना, फैक्ट्रियाँ खोल दें कि यही खुद ना खिलाना पड़ जाए इनको। अब इंटरनेशनल ये हुआ था कि एक मजदूर जो है वो भी टैक्स देता है जी, लेकिन जब वो उसका ऐसे जब वो बेरोजगार होता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको उसके पैसे दिए जाते हैं किसी ना किसी तर्ज के ऊपर। देखें, वहाँ तो घर भी मिल रहे हैं, वहाँ तो आपको हर तरह की सूरत मिल रही है, आपको ट्रांसपोर्ट मिल रही है, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आप अपनी फैक्ट्री आते हैं, हर किस्म की सहूलियत जो है सहूलियात जो है मिलती हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर आज से हम 10 साल पहले चले गए, आपको सड़कों के ऊपर 1 या 2 बच्चे मिलते थे मांगने वाले, हम उन्हें कंडेम करते थे, बेटा मांगते नहीं होते। अब इतने हो गए, आप किसको समझाएंगे? अब खवातीन है बड़ी तादाद में आ रही हैं। अच्छा, वो खवातीन कौन है? वो पेशावर भिखारी हैं, साथ उन्हें बच्चे रखे हुए हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा देती हैं, कुछ पिलाती हैं नींद वाला, वो लेके फिरें। तो वहाँ जो बच्चे अब मेहनत मजदूरी, यानी कि जो बुक बेच रहा है, जो फूल बेच रहा है, क्योंकि वो पैसे नहीं लेना चाहता, वो फूल जो बुक बेच रहा है, उनको भी आदत पड़ी है कि हम पैसे मांग लेते हैं क्योंकि पैसे मांगने वालों को ज्यादा मिलते हैं, हमने जरूर अपने ये कुछ चीज बेचनी है। तो ये चीज कंडेम होनी चाहिए। देखें, अगर कोई बच्चा, खास तौर पर मैं इसका एक मशवरा है कि अगर बच्चे ऐसे कुछ हैं तो उनको आप, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पकड़ता है, पैसे ले लेता है, अगले दिन पेश करता है, या आपके जो सोशल वेलफेयर वाले पकड़ते हैं, अगले दिन पेश करते हैं, पैसे भी ले लेते अदालत में, उनको तो बरी हो गए लेकिन पैसे कब्जा हो गया। आप एक इसके अंदर बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। आपका लारी अड्डा है, आपका GTS है, वहां छोटे छोटे स्टॉल्स बच्चों के लगा दिए जाएं, आप बच्चों को अच्छे रोजगार की तरफ, ताकि उनको पता हो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ना कैसे। आप उसको भिखारी न बनाएं, आप उसको हाथ फैलाने वाला ना बनाएं, आप उसको ये कहें कि अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है उसको पॉलिश करें आहिस्ता सा, और उनको एक पूरी प्रोटेक्शन अवेलेबल हो। जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर अच्छी तरह उनको पढ़ाया जाता है, रखा जाता है और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। लेकिन पेरेंट्स को जो पीछे उनको भेज रहे हैं, अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे मौशी मुश्किलात, जैसे बाबा जी ने बताया, बिल्कुल सही है कि घरों के अंदर इतनी मुश्किलात हैं, आप यकीन मानिए कि लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का आटा नहीं है, तो वो फिर क्या करे? वो अपने बच्चों को भेजती है कि बच्चों के ऊपर लोग तरस खाते हैं, औरत के ऊपर लोग हमारे माशरे में तरस खाते हैं। वो जब आपकी विंडो नॉक करके कहते हैं ना कि हमें कुछ दे दें अल्लाह के नाम पे, तो लोग देते हैं।
अच्छा आप एक दिन वो आता है मजबूरी से, दूसरे दिन फिर वो आता है शौक से, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, तो ये एक रवायत बन जाती है और फिर ये परवान चढ़ती है। मेरे ख्याल में ये कंडेमेबल है, इनको रोकना चाहिए और जितना भी हो इन चीज़ों को रोक कर एक मुस्बत सोच को आगे लेकर चलना चाहिए कि ये बच्चे पाकिस्तान, देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक कॉल है कि बच्चे पाकिस्तान का ममार है। उन्होंने ये नहीं कहा था अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, या लड़की या लड़का, उन्होंने कहा था ये बच्चे। तो ये बच्चे, मैं इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर कायल हूँ कि एक मिल में काम करने वाला जो मजदूर है वो ज़्यादा कैपेबल है किसी बहुत उम्रा के बच्चे से। क्यों? वो स्कूल बैग उसका ड्राइवर उठा के लेके जाता है और उसे ना बोझ उठाया। ये बच्चे ने हर तरह की मुश्किलात अपने बचपन में देखी हैं। जब ये लड़कपन में पहुंचता है, इसके माइंड में इतनी क्रिएटिविटी होती है कि आप उसे अंदाजा भी नहीं कर सकते, और वो क्रिएटिविटी जाती की तरफ फिर नशे की लत में, चोरी में, चिकारी में। बेसिकली ये क्रिएटिविटी है, उसे वसाइल नहीं मिलते ना। देखिए मेरी बात सुने, उसको जितने वसाइल मिलने उससे उधर अपनी क्रिएटिविटी, उसके माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन जब उसको मुस्बत रास्ते पे आगे रुकावट लगी हुई है, गेट बंद है, तो फिर उसको नेगेटिव दरवाजा मिलता है और वो इतना आगे जाता है। मैं फैसलाबाद के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जानता हूं जो इससे भी ज्यादा बुरी हालत से उठे हैं। आप यकीन मानिए, 2 मेंबरान असेंबली फैसलाबाद से हैं, एक MP रहे हैं, एक आजकल MNA हैं। उन्होंने अपनी खुद कहानी सुनाई है कि खुद दुबई में जाके लोहा कूटते रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोहा काटते वक्त हमें मजदूरी नहीं मिलती थी, हम वहां सबसे ज्यादा गंदे मजदूर थे, लेकिन आज वो अरबपति हैं। क्यों? मेहनत की। वहां उनको पॉजिटिव रास्ता खुला मिला, यहाँ पॉजिटिव रास्ते बंद कर दिए जाते। क्यों? यहाँ जिसने O लेवल किया है, A लेवल किया है, सिर्फ उसके लिए रास्ते मौजूद हैं। ये जो टॉपर्स हैं, समझा जाता है कि अज्यूम किया जाता है वो सिर्फ इस रास्ते के मुस्तक हैं, जबकि या कोई मजदूर का बच्चा है या कोई हमारे दीनी तालीम हासिल करने वाला बच्चा है, वो तो इस रास्ते पे जा नहीं सकता। उसको हम अनमॉडर्नाइज कहते हैं। ये हमारी तंग नजरी है, ये मजदूरों के लिए नहीं, ये मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की कमजोरी है कि हम उनको गैप नहीं देते लाइफ के अंदर। अगर उनको दें, वो ज्यादा कैपेबल हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव हैं और वो ज्यादा मेहनत से काम करने वाले। क्यों? उनके जिस्म के अंदर ताकत भी ज्यादा है, जोर भी ज्यादा है और वो ज्यादा धक्के भी खा सकते हैं, ज्यादा जोर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड और जिस्म पुख्ता है। बिल्कुल। और मुख्तलिफ तरह के हालात से जब बच्चे निकल कर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं, कामयाब होते हैं। मुस्तकबिल की अगर हम बात करें लतीफ़ साहब, तो किस तरह की जो है हुकूमत को लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके? पाकिस्तान में मजदूर को जो है वो पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल के तौर पर, रोशन सितारे के तौर पर जो है उसे बरोकार लाया जा सके, ना कि वो किसी भी नशे की या गलत जो है वो इक़दामात या गलत एक्टिविटीज़ की नज़र हो जाए। जी, उसके लिए तो हमें टेक्निकल अदारे बनाने चाहिए। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और हम जो है हम अगर हम कहें कि कहते हैं अपना गुलामा इकबाल इंडस्ट्री सिटी जो बना है, जो फीडमैक के अंदर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, अगर एक्जोनोबल का अदारा लगा है, प्लांट लगा है जहाँ पे पेंट बनाने का अदारा है, जहाँ पे कोका कोला का बहुत बड़ा यूनिट लगा है, और इसी तरह एक मोबाइल फोन, अगर हम वहाँ पे अपनी लेबर को भेजेंगे तो हमारे पास तो टेक्निकल नहीं है। जब हम टेक्निकल लोगों को तरबियत नहीं देंगे, उसके लिए अदारे ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाएंगे, वरना फिर हमें तो वो पल्लेदारी भर्ती करेंगे ना। तो जो हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, रोजाना आपके सामने कितने हजार पासपोर्ट बन रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो हमारे जो, और ये सबसे बड़ा जो है वो खतरनाक है कि पाकिस्तान का इतना टैलेंट, इतनी क्रिएटिव यूथ जो है यहाँ से जा रही है और मजदूर के लिए जो है हालात बदतर से बदतर होते चले जाते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप इस खुसूसी दिन पे आज प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मजदूर को सलाम, उसकी अजमत, उसकी मेहनत को सलाम। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ते हुए मसाइल की अगर बात करें तो बहुत सारे मसाइल हमें दिखाई देते हैं। गंदम के मसाइल के हवाले से हमने बहुत बार बात की है कि किसान के क्या मसाइल हैं, किस तरह से जो है वो किसान जो है वो बहुत अच्छी फसल काश्त करने के बावजूद जो है वो बड़े मसाइल में जो है वो घिरा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम फ्लोर मिल्स मालिकान के हवाले से बात करें, फ्लोर मिल्स के हवाले से बात करें तो उनके क्या मसाइल हैं, और क्या जो अब सस्ते दामों गंदम फरोख्त हो रही है मार्केट में, इससे मिल्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, और आने वाले दिनों में हम किस तरह की जो लाहे अमल देख रहे हैं, क्योंकि जून के स्टार्ट में जो है वो बजट भी दिया जाएगा और बजट के हवाले से किस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो मुरतब की जाएंगी और क्या सूरत हाल है। हालात हाज़रा पर अगर एक नज़र डालें तो फ्लोर मिल्स
کے کیا مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، اور موجودہ صورتحال ان کو کس حد تک جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن فیصل آباد چودھری شفیق انجم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام زینب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مارکیٹ میں گندم جو ہے بڑی سستے داموں فروخت ہو رہی ہے، 3200-3300 روپے تک کا جو ہے اس کا ریٹ جا رہا ہے، تو اس سے فلور ملز جو ہے وہ کتنا نفع میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں فلور ملز کا تو ایک روٹین کا بزنس ہے۔ اگر گندم مہنگی ہو جائے گی تو آٹا مہنگا ہو جائے گا، گندم سستی ہو جائے گی تو آٹا سستا ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ماہ 10 کلو کا جو بیگ ہے سرکاری آٹا، وہ تقریباً مارکیٹ میں 1300-1400 میں بک رہا تھا۔ اس وقت وہی آٹا 800-900 میں بک رہا ہے۔ کیوں کہ جیسے جیسے گندم کا ریٹ کم ہوتا ہے تیسے تیسے آٹے کا ریٹ بھی سیم ڈے کم ہو جاتا ہے، جی اور اگر بڑھتا ہے تو نیکسٹ ڈے آٹے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ فلور ملز والے کمائیں گے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فلور ملز والے اس میں لاس کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں نے آج گندم پرچیز کی 3600 میں، اب وہ کل میری مل میں پہنچے گی، آج خریدوں گا کل تک آئے گی، تو کل ریٹ رہے گا 3500، مجھے 100 روپیہ لاس بیٹھے بیٹھے ہو گیا۔ اگلے دن میں نے 3500 میں پرچیز کی، اگلے دن 3400 ہو گیا۔ اب جو پائپ لائن میں مال آ رہا ہے، گندم آ رہی ہے، وہ ہر روز کم ہو رہی ہے۔ فلور مل کو فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں نے ایک گندم آج خرید کی ہے 3500 میں، اور کل کو اس کا ریٹ ہو گیا 3600-700، تو پھر مجھے فائدہ ہوگا کہ بھی جو مال میں نے 3500 میں خریدا تھا تو وہ 3700 کا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے 100-200 بچ گیا۔ جب ریٹ ڈیکریز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خریدار لاس پہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہے حکومت کی جانب سے ایک کوٹا رہتا ہے جب بھی گندم کی خریداری کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ بمپر کراپ ہوئی ہے اور کسان جو ہے وہ 2800 تک جو ہے وہ گندم فروخت کر رہا ہے، تو کیا جو ہے فلور ملز مالکان ڈائریکٹ کسان سے گندم خرید سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس سال کی جو پالیسی گورنمنٹ نے دی ہے اس میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم مارکیٹ سے ایک کسان سے آڑتی سے گندم خرید سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ جو آٹے کی تھیوری ہے نا جی، جس ریٹ میں گندم ملے گی اس کے اوپر جو اس کے پیکنگ پسائی کا خرچہ ڈال کے وہی ریٹ نکلے گا۔ اچھا، یہ نہیں ہوگا کہ آٹے کا ریٹ سرکار نے 1399 یعنی 1400 مقرر کیا ہوا تھا، تو میں اس وقت سرکار ہمیں 4700 میں گندم دے رہی تھی، تو ہمیں 2900 میں گندم لے کے تو اس کا ریٹ 1399 رکھو، ایسے نہیں ہوتا۔ جو گندم کا ریٹ ہوگا سیم ڈے آٹے کا ریٹ بھی وہی بن جائے گا، ایسے ہوتا ہے۔ تو مطلب کہ ابھی جو پالیسی کے اکارڈنگ ہے ڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ کسان سے خرید سکتے ہیں، ہم خرید رہے ہیں تو عوام کو سستا آٹا مل رہا ہے نا جی، ورنہ یہی بیگ ان کو مل رہا تھا 1400 کا، ابھی وہی بیگ 1400 کا جو ہے وہ اس وقت ریٹیل میں اس کا ریٹ کوئی 900 کے اندر ہے، اوپر نہیں ہے کہیں بھی۔ ملنے وہ آٹا جو ہے 850 850 میں دے رہی ہے، تو آگے دکاندار اس میں 20-25 روپیہ اپنا نفع رکھ کے تو اس کو 900 کے قریب وہ بک رہا ہے، 900 کے اندر بک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گندم کا ریٹ مارکیٹ میں جو ہمیں گندم آ رہی ہے تقریباً 3000 میں آ رہی ہے۔ اب وہ 3000 اور 2800 جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بیچ میں جو آڑتی ہے، مڈل مین ہے، یہ اس نے وہاں سے اٹھانی ہے، کھیت سے پیک کرنی ہے، ٹرالی یا ٹرک پہ لوڈ کرنی ہے، پھر مل تک پہنچانی ہے۔ ہمارا ملوں کا جو ریٹ ہوتا ہے یہ مل پہنچ کا ریٹ ہوتا ہے، کھیت کا ریٹ نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر آج ہم یعنی فیصل آباد کی آج بات کروں تو آج 3100 روپیہ ریٹ ہے۔ اچھا، تو ظاہر مارکیٹ کھیت سے وہ گندم چلی ہوگی کوئی 2900 سے 3000 کے بیچ میں، جہاں پہ وپاری کا سودا زمیندار سے ہو گیا، وہاں سے اس نے اٹھا کے ملوں کو بھیج دی۔ کچھ زمیندار ہمیں ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہمیں جو ڈائریکٹ دیتے ہیں تو وہ آج 3100 ریٹ ہے تو 3100 میں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر تھوڑا سا پچھلے سالوں کی نسبت موازنہ کیا جائے تو فلور ملز کے کیا مسائل چل رہے ہیں، اور ان مسائل کو بہتر حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی جو ہے وہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، کس طرح کے لاہے عمل یا اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گے؟ اس میں ہمارا شروع سے مطالبے 2-3 تھے کہ دیکھیں اس وقت بے شمار ملک ایسے ہیں جن کے پاس گندم نہیں ہوتی، لیکن وہ گندم امپورٹ کر کے
اس کی پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی. جیسے UAE کے پاس گندم نہیں ہے، وہ باہر سے گندم منگواتا ہے، اس کی فنش گوڈز میں اس کو کرتا ہے، ویلیو ایڈڈ کر کے افریقن کنٹریز میں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ بنگلہ دیش کی مثال لیں تو ان کے پاس کپاس نہیں ہے، جی. وہ دنیا سے کپاس منگواتے ہیں، منگوا کر اس کے وہ ویلیو ایڈڈ گارمنٹس بناتے ہیں. تو آج ان کی گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو ہمارا فرسٹ مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس جو فلور مل انڈسٹری ہے وہ پورے ملک میں اس کی گرینڈنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پورے ایشیا کو فیڈ کر سکتے ہیں. اچھا. تو ہم نے کہا جی آپ کے پاس گندم اگر کسی سال کم ہوتی ہے تو آپ ایک پالیسی بنا دیں جس میں ہم گندم امپورٹ کریں جس سال میں کم پیدا ہو اور اس کو ویلیوڈ کر کے ایکسپورٹ کر دیں. نمبر 1، سب سے پہلے تو اپنے ملک کی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں ڈالر آئیں گے جس کی اشیاء ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا مطالبہ تھا جو گورنمنٹ نے اس سے تقریباً جزوی طور پہ مانا. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت جتنے ادارے ہیں جو گندم سٹور کرتے ہیں سرکاری، وہ کرپشن زیادہ ہو چکے ہیں، تو ان سے ہمیں نجات دیجیے. اب جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جو قرض دے رہے ہیں وہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو سفید آتی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ آپ کے آمدنی کا ڈھیر سارا پیسہ جیسے PIA، ریلوے، ان میں چلا جاتا ہے، ایسے محکمہ فوڈ میں بھی چلا جاتا ہے. اس کا گردشی قرضہ بھی پچھلے سال تک 470 ارب تھا، جو نگران گورنمنٹ نے کافی سارے پیسے اپنے پاس سے دے کے اس کو کم کیا. تو اس میں ہم نے ان کو تجویز یہ دی تھی کہ آپ بتدریج اس سے نکلتے جائیں. آپ کے جو ادارے ہیں وہ صرف ریگولیٹنگ اتھارٹی کا کام کریں، اور جو فوڈ سیکورٹی کی گندم ہے، یعنی پنجاب کو 10 لاکھ ٹن چاہیے ایز فار فوڈ سیکورٹی، تو وہ صرف 10 لاکھ ٹن گندم خریدے اپنے اسٹوروں میں رکھے. باقی یہ کام فلور ملوں والے کریں، جسی کا کام اسی کو ساجے. اور یہ ہم نے انہیں تجویز دی تھی کہ اس کو بتدریج کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، فیز بائی فیز کریں. کہ آپ اگر پہلے آپ خریدتے ہیں ایک سال میں 40 سے 45 لاکھ ٹن، ہر سال اس میں سے 10 لاکھ ٹن کم خریدیں. تو اس کو 3-4 سال میں امپلیمنٹ کریں گے تو کسان بھی ذہنی طور پہ ریڈی ہو جائے گا. فلور ملوں والے بھی اپنی تیاری کر لیں گے کہ بابا ہم نے یہ گندم خریدنی ہے، سٹور بھی کرنی ہے فار ہول ایئر. ٹھیک ہے، ہم اپنے گودام بنا لیں گے، سائلوز لگا لیں گے، بینکوں سے قرضے لے لیں گے. اس طرح کسان کو بھی پتا ہوگا کہ میری ساری گندم اب سرکار نے نہیں خریدنی، مجھے مارکیٹ میں ہی بیچنی ہے. وہ پھر اس کے مطابق وہ گروئنگ کرے گا اور پریشان نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کسی چیز کا ریئل حل ہم نہیں نکالتے، ہم تو بس شارٹ ٹرم کی طرف جاتے ہیں. انہوں نے پلان کر لیا کہ جناب ہم نے نہیں خریدنی، ہمارے پاس 23 لاکھ. مطلب یہ تو وہی چیز ہوئی نا کہ جس طرح سے جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، کہ آپ نے بہتر تجاویز دیں اور حکومت کی جانب سے وہ تجاویز جو ہے وہ صرف سننے کی حد تک سننے کی حد تک. یہ پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے. آپ کسی محکمے میں چل جائیں، بڑے زور و شور سے میٹنگ کریں گے، آپ کی تجاویز سنیں گے، تبادلہ خیال کریں گے، لیکن کریں گے وہی کام جو انہوں نے پہلے سے سوچا ہے. ہمیں صرف وہ بناتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے، ہائر اپس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم سٹیک ہولڈر سے میٹنگ کر رہے ہیں. لیکن کرنا وہی ہے جو انہوں نے پہلے سے سوچا. یہی ہر محکمے کا، یہ نہیں کہ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ، آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے کہ میں نے ممبران کے مسائل کے حل کے لیے مختلف محکموں میں جانا ہوتا ہے. تو ہر محکمے کا ایک ہی کام ہے کہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور اپنے اوپر کے باس کو بھیج دیں بس. تو شفیق صاحب، جب سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا جائے گا، اس پہ عمل درآمد ہی کسی طرح سے نہیں کیا جائے گا، تو ہم کیسے پھر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے خود ساختہ پالیسیوں سے ہم مسائل کو حل کر سکیں گے؟ جی آپ دیکھیں نا، اس وقت فیصل آباد کی بات کروں تو 55 فلور مل ہیں جی، اس میں 55 میں سے 30 بند ہیں. اب 30 فلور مل بند ہونے کا مطلب آپ سمجھے کہ کتنے اربوں روپے کا سرمایہ ڈیڈ ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ ملیں چلتی تو اس سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی کتنے لوگوں کو روزگار ملتا. بالکل. نمبر 3، اس سے پھر گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس ملتا. آپ بجلی کنزیوم کرتے، اس کے یونٹ آپ بل پے کرتے. تو ایک ایکٹیویٹی جب تک جنم نہیں لے گی تب تک آپ کی جو مسائل صرف مسئلہ آپ کا بے روزگاری ہے، وہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک انڈسٹری نہیں چلے گی. یہ لاس ہوا، یہ تو فلور مل سائڈ پہ ہے. اب آ جائیں دوسرا لاس بڑا کیا ہوا
کہ کسان اس وقت کل آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی کے باہر انہوں نے مظاہرے کیے، گرفتاریاں ہوئیں. آج جماعت اسلامی والے انہیں کی ہیلپ کے لیے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، کل کو کوئی اور جماعت آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے شفیق صاحب، میں آپ کی بات کو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کہ یہ مسائل کے سلسلہ جو ہے اور یہ مسائل کا جو روز بروز بڑھتے جانا ہے، اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور حکومت کا اس میں کیا اہم کردار ہو سکتا ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور فلور ملز مالکان کی جانب سے جو مسائل رکھے جاتے ہیں، وہ جو تجاویز ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل سے وہ جھوجھ رہے ہوتے ہیں، اس مسائل کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کے مسائل کو کس طرح سے بہتر انداز میں ہم حل کر سکتے ہیں. اور حکومت کے لیے تجاویز جو ہے بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اگر انہیں وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں. اور لانگ ٹرم پالیسیز کا ہونا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی ایٹ لیسٹ وہ اپنے کام کرنے میں سیکیور ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ کن پالیسیز کو لے کر انہوں نے آگے چلنا ہے، کس طرح کے معاملات ہیں اور انہیں کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. جب قیمتیں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، آرڈر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور فلور ملز کے حوالے سے بھی اگر ہم شفیق صاحب دیکھیں تو لانگ ٹرم پالیسیز تو کوئی ہمیں دکھائی دیتی نہیں ہے، اور لانگ ٹرم پالیسیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر آرڈر ایک آپ کے پاس آتا ہے تو وہ جتنی قیمت میں آیا ہے، کل کو اگر راتوں رات وہ قیمت بڑھ جاتی ہے تو آپ کا جو ہے وہ پھر اس میں لاس ہو جاتا ہے. کسی بھی انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ پالیسیز کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے کاروبار میں؟ دیکھیے، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے زیادہ تر ان کا جو بزنس کا دار و مدار ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی پہ. اب ایک انویسٹر کو جب تک آپ انشور نہیں کروائیں گے کہ آپ یہاں انڈسٹری لگائیں تو آپ کو یہ ٹیکس انسینٹو ملیں گے، یہ ادر انسینٹو ملیں گے، تو وہ پھر انڈسٹری لگاتا ہے. اب اس کے مطابق اس نے اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ فرسٹ ایئر میں نے یہ کرنا ہے، نیکسٹ ایئر یہ کرنا ہے، نیکسٹ ایئر یہ کرنا ہے. جی. اس طرح سسٹم ہوتا ہے. جی جی. اس کے مطابق نظام سموتھ چلتا ہے. جب اس کو اچھا اس میں پروفٹ ملتا ہے تو ایک سے دوسری فیکٹری پہ چلا جائے، بنانا شروع کر دیتا ہے. اس طرح ملکوں میں بے روزگاری ختم ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے، جاب لوڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ مجھے 38 ایئر ہو گئے ہیں بزنس میں، یہاں کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. پورا ملک شارٹ ٹرم پہ چاہ رہا ہے کہ آج کیا کرنا ہے، کل کی کل دیکھیں گے. اب دیکھیں یہ ایک غلط پالیسی سے، جبکہ ہم جو ہمارا سٹیک ہے، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم نے کہا کہ آپ اس کو 3 سال میں لاگو کریں. اگر گورنمنٹ گندم خریداری کے عمل سے باہر جانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اس کو 3 سال میں کریں تاکہ کسان ریڈی ہو، ہم ریڈی ہوں. لیکن انہوں نے سن لیا اور وہ جیسے بم پھوڑتے ہیں ایک دم کر دیا کہ ہم نہیں خریدیں گے. یا لالی پاپ کے لیے تھوڑا سا بھی ہم 6 لاکھ ٹن 5 لاکھ خریدیں گے. اب سب کسان پسند پریشان ہیں. پرسوں انہوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ کیا، کل انہوں نے جماعت اسلامی والوں نے مظاہرہ کیا، آج آپ کو پتا کہ چھٹی کا دن ہے، آج میرے خیال لیبر والے مظاہرے کریں گے. تو کل پتہ نہیں کیا بنتا ہے یہ. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی ٹریفک کا نظام ڈسٹرب، آپ کے افیسران جنہوں نے عدالتیں کر کے لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کرنا ہے وہ سارے ہڑتالیں کھلوانے میں، جو ایجیٹیشن والے ان کو مذاکرات میں لگے. مطلب ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا کرتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی، کیا ہمارے ملک میں جو ہے احتجاج اور ہڑتالیں یہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جس کے مسائل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کیے جائیں، کوئی بہتر ہم جو ہے وہ اقدام کریں تاکہ ہماری انڈسٹری کو جو بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بحران سے ہم اسے نکال سکیں؟ دیکھیے، ایجیٹیشن کوئی نہیں چاہتا، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اپنی انڈسٹری اپنی دکان بند کر کے وہ روڈ پر بیٹھا ہو، دھوپ میں بیٹھا ہو، اس کو ڈر یہ بھی ہو کہ مجھے پولیس مارے گی یا اٹھا لے گی. یہ لوگ تب کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. تو جب تک آپ یہاں پہ نظام انصاف جو ہے اس کو صحیح روح کے مطابق نہیں لاگو کریں گے کہ وہاں پہ ہر بندے کو پتا ہو کہ اگر میرے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی، چاہے عام آدمی کرے، چاہے کوئی باسر کرے اور چاہے گورنمنٹ کرے، تو میں اس کو عدالت میں گھسیٹ سکتا ہوں
اور مجھے وہاں سے انصاف ملے گا. تو لوگوں کے لیے وہ راستہ ایک ہوتا ہے اپنے معاملے کو حل کرنے کا. اسی طرح جو آپ کے انتظامی دفاتر ہیں یا متعلقہ آفیسز ہیں جس بھی وزارت کے، جیسے زراعت جو ہے وہ محکمہ زراعت کا کام ہے یا محکمہ فوڈ کا کام ہے، تو اگر وہاں سے انصاف ملے گا، رائٹ ٹائم رائٹ فیصلے ہوں گے، تو کسی کا دل نہیں چاہتا ایجوکیشن کے لیے. یہ ہمیں جو سسٹم اس وقت لاگو ہوا ہے کہ کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا. اگر آپ نوکری پیشہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میری نوکری دا مسئلہ، مجھے ٹارگٹ پورا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا انڈسٹری بند ہوتی ہے ہو جائے، ٹریڈر مرتا ہے مر جائے. ابھی میں آپ کے آفس میں آیا ہوں تو راستے میں وہ سپریم کورٹ نے 3 دن پہلے ایک فیصلہ کیا ہے کہ فٹ پاتھ کلیئر ہونی چاہیے جی. تو میں یہ ملت روڈ کے راستے سے آیا ہوں. تو فٹ پاتھ کلیئر کرنے کے لیے جو اوپر شیڈ لگے ہیں دکانوں کے باہر، اس سے کیا تعلق ہے؟ بالکل جو اوپر شیڈ لگے ہیں ان کا کوئی وہ تو اگر فٹ پاتھ پہ کوئی چلے گا تو اس کو تو سایہ میسر آ گا. گرمی ہمارا ملک گرم ہے، آپ نے فٹ پاتھ کلیئر کرانے ہیں. اگر وہاں پر ریمپ ہے وہ کلیئر کریں. اگر کوئی دکان ہے اس کی جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کو اب وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، اوپر والے بھی ٹوٹ رہے ہیں، نیچے والے کم ٹوٹ رہے ہیں. یہاں پہ رکاوٹ ہے، اب جو اوپر سایہ وہ توڑ رہے ہیں. کیوں؟ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دی ہے. مقصد کیا ہے؟ اب ہم نے ان کو تکلیف پہنچانی ہے جو جس بندے کا ہے کہ اب بھائی مسئلے کا حل نکالو. تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف ان لوگوں کو یہ شعور دو کہ یہ آپ کی شاپ ہے تو آپ نے اپنی شاپ کے اندر کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ شاپ میں سامان رکھنا ہے اور کام روڈ پر کرنا ہے. تو اس طرح یہ شعور دینے سے کام بنتا ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ شیڈ توڑنے شروع کر دو. میں نے 2 دکانوں پہ رک کے دیکھا اس کے اے سی کے آؤٹر اتار رہے ہیں. اب دکان کے باہر جو اوپر اے سی کا آؤٹر لگا ہے اس کو اتارا جا رہا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے جی وہ کہتے ہیں نہیں اتارو گے تو ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ اتار کے خود لے جائیں گے. اچھا تو یہ حل نہیں ہے بھائی. حل وہی ہے کہ آپ نے فٹ پاتھ کلیئر کرا رہے ہیں تو فٹ پاتھ کلیئر کرائے، جو نہیں کرتا اس کو جرمانہ کریں، اس کا چلان کریں، جو طریقہ کار ہے. خیر اس ملک میں، ہمارے ملک میں تو بس ایک مسئلے کے حل کے لیے ہم بہت سارے اور مسئلے پیدا کرتے تھے. جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اس سے کتنا لوگوں کے جو ہے پورا دن جو ہے ان کا ویسٹ چلا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بھی ہمارے ملک کو بہت جو ہے نا وہ گھن کی طرح کھا رہی ہے، اور وہ ہے ذخیرہ اندوزی. جب بھی کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، جب بھی اسے سٹاک کر لیا جاتا ہے، پہلے اس کا جو ہے وہ ایک دم سے ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس کی عدم دستیابی ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد جو ہے وہ قیمتیں بڑھا کر جو ہے اسے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ گندم کے معاملات میں بھی، آٹے کے معاملات میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن پہ قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے؟ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ فلور ملز میں کتنا زیادہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور کتنا نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں آپ کے لیے؟ یہ دیکھیں جی اس میں ہمیں بڑا لاس ہوتا ہے، کیونکہ اگر گندم ڈائریکٹ زمیندار سے ہمارے پاس آتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. جب وہی گندم ذخیرہ اندوز یا آڑتی کے پاس جاتی ہے تو وہ اپنا پرافٹ رکھ کے ہمیں دیتا ہے. اب وہ پرافٹ کس پہ پڑتا ہے؟ اینڈ یوزر پہ. اینڈ یوزر میں بھی ہوں، اینڈ یوزر آپ بھی ہیں، سب پہ وہ پڑتا ہے. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی تو ویسے بھی ہمارے مذہب میں منع ہے جی، اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر پرابلم وہیں پہ ہے کہ جب آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا نہیں کریں گے تو لوگ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے. جب آپ دیکھیں، آپ باہر کے سرمایہ دار کو تو کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو آل فیسلٹی ان ون ونڈو دیں گے، یا وہ آپ کا لوکل سرمایہ دار ہے اسے کہتے ہیں یہ، یعنی ہم سمجھیں گے یہ ہم نے فیکٹری لگا کے غلطی کر لی، اس کی بجائے ہم ٹریڈنگ کرتے ٹینشن فری، نہ 20 محکمے ہمیں آگے تنگ کرتے، نہ لائسنسوں کے چکر میں پڑتے. دیکھیں ایک کسی بھی محکمے کا انسپیکٹر آتے ہی اس کی دھمکی میں آپ کی فیکٹری سیل کر دوں گا. بھئی آپ نوٹس دو، جو آپ کا مسئلہ اگر ہم حل نہ کریں تو پھر لا جو کہتا ہے وہ کرو. لیکن وہ کہتا سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں فیکٹری سیل کرتا ہوں. میں یہاں کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ گیا، کسی ممبر کا کام تھا جی. میں نے پوچھا بھائی اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے؟ اس نے کہا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا یہ جگہ سیل کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے اس کے دوسرا جو پلاٹ ہے اس پہ ٹیکس ہے وہ یہ جمع نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کو سیل کرو. کہتا ہے وہ خالی پلاٹ ہے،
وہ اس کو سیل کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، تو ہم اس کو دکھ دینے کے لیے یہ کر رہے، اس کو سیل کریں گے تاکہ یہ ہمیں پیسے جمع کرے۔ بھائی جا کے میں نے کہا اسے موٹیویٹ کرو کہ یہ ٹیکس آپ پر بنتا ہے، اگر یہ ناجائز ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے جمع کر آ کے اپیل کرو، آپ اپیل میں ونر۔ ٹیکسز کا بھی بڑا ایشو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئے روز جو ہے اسے فیس کرنا پڑتا ہے۔ مالیاتی ادارے جتنے مستحکم ہوں گے، جتنے مضبوط ہوں گے اور جتنا ان پہ ہماری عوام کا اعتماد ہوگا، اتنا بہتر انداز سے کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو ہے ہر آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے، چاہے وہ انڈسٹری سے منسلک کاروبار کرنے والے لوگ ہوں، چاہے عام شہری ہو۔ مہنگائی سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی کا طوفان آتا ہے، وہ ہمارے کاروبار کو متاثر کرتا ہے۔ حالیہ میں بہت ساری ایسی گزشتہ کچھ عرصے میں ایسی انڈسٹریز دیکھی ہیں جو بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے وہ بڑی عام ہو گئی۔ بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے مہنگائی کا شکار ہم ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو خوشحالی جو ہے وہ معاشرے سے کہیں نکل جاتی ہے، اور جس طرح سے بھوک افلاس کا سارا سلسلہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں کسان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں یا فلور ملز کے حوالے سے ہم بات کریں، تو بڑا ہی ایک جو ہے وہ گندم ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں عام استعمال ہوتی ہے، اور اگر عام شہریوں سے جو ہے ان کے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس کو ہی ہم دور کر دیں گے، ان کی پہنچ سے دور کر دیں گے، تو آنے والے وقت میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس میں ہماری حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ شفیق صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ساری بات ہے کہ الٹیمیٹلی ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر پورے معاشرے کو بنتی ہے۔ گندم کے جس طرح سے دام ایک دم سے گرے ہیں، کسان جتنا جو ہے وہ نقصان میں گیا ہے، اس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا فلور ملز پہ، اور فلور ملز سے جو آٹا نکل کے جو سستی روٹی کے نام پہ، ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ 16 روپے کی روٹی کوئی سستی نہیں ہے، لیکن وہ سستی روٹی کے نام پہ جو عوام تک سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں، وہ ان کو کس طرح سے متاثر کریں، اور کیا آنے والے دنوں میں مزید ہم جو ہے گندم کے بھاؤ گرتے ہوئے دیکھیں گے؟ نہیں زینت، اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ریٹ اس نے گرنا تھا، یہ وہاں پہ آ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میرا اپنا اپینین اس میں یہ ہے کہ 2800 سے یہ نیچے نہیں جائے گا۔ کسان اس وقت بھی 2800-900 میں بیچ رہا ہے اپنے کھیت سے، آگے ملوں تک اس کا ریٹ چلا جاتا ہے 3000 سے 3100 تک، تو یہ میرے خیال ہے لوئسٹ ریٹ ہے۔ اب یہ ریٹ جیسے جیسے گندم کھیت سے نکل کے زمیندار کے گھر یا آڑتی کے پاس یا فلور مل کے پاس چلی جائے گی، تو پھر اس کے ریٹ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ کسان کا جو مین مسئلہ یہ ہے کہ پروڈکٹ وہ بناتا ہے اپنی، ریٹ اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ مارکیٹ کے ریٹ پر چلتا ہے۔ اگر زیادہ بنا دی، جس طرح اس سال ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے پنجاب نے بہت بڑی بمپر کراپ حاصل کی ہے، کوئی 2 کروڑ 42 لاکھ ٹن، یہ محکمہ زراعت کا جو اعداد و شمار ہیں، تو یہ آج تک ہسٹری میں اتنی گندم پنجاب نے پیدا نہیں کی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ کسان اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ گو کسان کو اتنا لاس نہیں ہے جتنا شور مچ رہا ہے، وہ ایسے اس وقت کسان کی جو پیداوار ہے وہ 15% زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا، گو اس کا ریٹ جو ہے جس ذہن میں وہ بیٹھا تھا کہ میری گندم 4000 میں 3800 میں بکے گی، تو اس میں سے 1000 نکل گیا، اٹ مین 25% نکل گیا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف جب آپ کی 15% گروتھ زیادہ آئی، تو اٹ مین کہ آپ کو جو لاس ہوا وہ میکسیمم 5 سے 10% ہوا۔ ٹھیک۔ تو دیکھیں یہ کاروبار ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر صرف نفع ہی ہو تو اس کو کاروبار نہیں کہتے۔ اگر کسان جس آئیڈیا میں بیٹھا تھا، ضروری نہیں وہی ہے ایسے ہی ہو، مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو لیکن گورنمنٹ جو ہے اس نے غلط یہ کیا ہے کہ کسان کو ایک دم سارا کچھ کر دیا ہے۔ جب اگر اس کو رفتہ رفتہ جیسے ہم نے تجویز دی ویسے کرتے تو کسان ذہنی طور پہ اس پہ ریڈی ہوتا۔ اب اس کے جو آفٹر شاک ہے، جب کسان کو پیسے صحیح نہیں ملیں گے، تو کیونکہ کسان کا موقف یہ ہے
کہ میں جو گندم کے اوپر انپٹس ہیں، جی ڈیزل ہے، جی بجلی ہے، اس کے بعد پیٹرول ہے، دوائیں ہیں، بیج ہے، کھاد ہے، جی یہ تو میں خریدوں بلیک ریٹ میں. جی تو جب میری چیز بیچنے کا وقت آئے 5-6 ماہ بعد، تو پھر مجھے بھی یاروں مددگار چھوڑ دیا جائے. تو یہ کیونکہ پچھلے 50 سال سے سسٹم چل رہا تھا کہ گورنمنٹ کسان کی پیداوار زیادہ تر خرید جاتی ہے، بالکل تو کسان ہیپی رہتا تھا، لیکن عوام اس سے پریشان رہتے تھے. اب اگر تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ کسان کو لاس ہو رہا ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ عوام کو سستا آٹا مل رہا ہے. اب ایک جتنی بڑی مہنگائی ہو چکی ہے اس میں یہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آٹا ہر گھر میں 3 ٹائم استعمال ہونا ہے. بالکل بالکل تو اس میں جو غریب آدمی ہے وہ خودکشیوں پہ مجبور ہے. اگر اسے تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسان کو جو اس سے اگلی فصل لگائے اس میں بہتری مل جائے. یہ دیکھیں نا، ابھی گندم اٹھائی ہے، اب وہ نئی فصل بوئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا یہ تھوڑا سا جو اسے لاس ہو رہا ہے وہ پورا کر دے گا. تو لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ کا. ایک پالیسی تسلسل ہو، جی ہر بندہ اس کے مطابق چلے اور سسٹم کسی کا روزگار خراب نہ ہو. دیکھیں نا، اب میرے جو 30 ممبر ہیں ملیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کا کچن تو چل رہا ہے نا. بالکل بالکل ان کے جو ملازمین بے روزگار ہو گئے وہ کیا کریں گے؟ ہاں تو گورنمنٹیں کاروبار چلانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ کاروبار بند کروا دیں. تو اس پہ گورنمنٹ کو اپنی سائڈ پہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے اندر سسٹم میں کمزوریاں ہیں اس کو دور کر کے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آسانی پیدا کرے. یہی ہمارے ملک کا مین مسئلہ ہے. اسی سے ہماری بے روزگاری مٹے گی. اور ہمارے پاس ایک ہیوج ہے تعداد لڑکیوں اور لڑکوں کی جو 18 سے 30 سال کے ہیں. بالکل اور اگر ان کو کام نہیں ملے گا، وہ جابس پر نہیں جائیں گے یا بزنس نہیں کریں گے، تو لامحالہ وہ ذہنی طور پر ٹینشن میں آئیں گے. ڈاکٹرز کا بل بڑھے گا، میڈیسن کا بل بڑھے گا، اور وہ کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. بالکل تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے سوچنے کے کام ایکچولی یہ ہے. گورنمنٹ کا کام گندم خریدنا بیچنا نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. اور اس طرح کے مسائل بڑے عام ہوتے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بجٹ بھی جو ہے وہ جون میں نیا بجٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس حوالے سے جو ہے فلور ملز کے کیا توقعات ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جون میں جو ہے نیا بجٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اور بجٹ کے حوالے سے جب بھی بجٹ کی تشکیل ہوتی ہے تو بہت سارے ہمارے جو ہے حکومت سے ہماری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. ہر بندے کی جو ہے وہ نظر جو ہے بجٹ پہ ہوتی ہے. اور کاروبار کے حوالے سے بھی سیم یہی چیز ہے. جہاں عام شہری اپنے لیے سوچتا ہے، ایک کاروبار کرنے والا کاروباری طبقہ جو ہے وہ پوری انڈسٹری کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے بہتر پالیسیز ان کے لیے آئیں گی، بجٹ کس طرح سے تشکیل دیا جائے گا تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو شفیق صاحب، بجٹ جو متعارف کروایا جائے گا تو تشکیل دیا جائے گا، تو اس حوالے سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کس طرح کی امیدیں گورنمنٹ سے آپ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا بجٹ آئے گا تو جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں یعنی جسٹ یہ صرف فلور مل انڈسٹری نہیں ہے، آل انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چیمبر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. چیمبر میں تمام شعبہ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انرجی ریٹ ہے، ہاں جی، سر فہرست ہمارے لیے مسئلہ انرجی ریٹ ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں، بجلی آپ نے ہر لمحے استعمال کرنی ہے، اور بجلی کا ریٹ اس وقت انڈسٹری کے لیے آپ کے سامنے نیئر ٹو 100 روپیز پر یونٹ چلا گیا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب اس ریٹ میں بجلی لے کے جو پروڈکٹ ہم بنائیں گے دنیا میں کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ رزلٹ کے طور پہ ہماری ایکسپورٹ ڈیکلائن کی طرف چلی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ گیس کا ریٹ آپ کا بہت ہائی چلا گیا ہے. دیکھیں 52-55 روپیہ پر ایم بی ٹی جو ہے، یہ بھی خطے میں سب سے زیادہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کا بینک مارک اپ ریٹ. جی. آپ کا اس وقت بینک مارک اپ ریٹ جو صنعتوں کے لیے ہے وہ تقریباً 24-25% ہے.
اب اس ریٹ میں ممکن نہیں ہے بینک سے آپ لون لے سکیں کہ آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ 25% پہ بینک سے لون لیں گے تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس میں تو پروفٹ ریشو ہی 1-2-3% ہوتی ہے. اب 25% اس میں آپ کیسے بیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں چلے گا. لاسٹ میں پیٹرول ڈیزل، اب اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے نا کہ ہم نئے کنویں تلاش کریں. اب آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں، جس طرح کہ آپ نے سولر انٹروڈیوس کروایا. اب سولر پہ بھی 2000 کلو واٹ ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے آپ سے ایک غلطی ہو گئی، آپ نے آئی پی پی سے کر لیے معاہدے، تو بھائی اس کو کسی ایسے ٹیکس کی طرف لے جاؤ. بجلی کے بلوں میں 50 ٹیکس ہیں، ایک ٹیکس آئی پی پی کے نام کا بھی لگا دو. بندے کو پتا ہوگا یہ ان کو دینا ہے. لیکن اگر قوم کو آپ نے آلٹرنیٹو انرجی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ سولر ہر جگہ لگ جائے، بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ کا کتنا امپورٹ بل آئل کا کم ہو جائے گا. بالکل. نمبر 1. نمبر 2، مستقبل میں وہ بیٹریاں کس سے چارج ہوں گی؟ سولر سے. اس بیٹری سے گاڑیاں چلیں گی تو کتنا پیٹرول ڈیزل بچے گا، اور اس کا جو بڑا امپیکٹ آئے گا وہ آپ کے ماحول پر ہے. اس وقت دیکھیں یہ پچھلے ایک ویک کا آپ دیکھ لیں کہ ژالہ باری ہو رہی ہے. کبھی اینڈ اپریل پہ بھی ژالہ باری ہوئی ہے پنجاب میں. بالکل. تو اس سے کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، گندم کی فصل تباہ ہو رہی ہے. آپ کے سولر پینل چھتوں پہ لگے وہ تباہ ہو رہے ہیں. جب اتنے موٹے ژالے پڑیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو یہ ایٹماسفیئر ڈیمیجز جو ہے ان سے بچانے کے لیے گورنمنٹ کو انرجی سے اس کو فرسٹ پہ رکھنا ہے کہ آپ آلٹرنیٹو انرجی کو فروغ دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو ٹیکس فری کریں، تاکہ آپ کے ملک پہ جو پیٹرول ڈیزل کی امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہو سکے، آپ کا ماحول درست ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاش کریں نئے کنویں گیس کے، پیٹرول کے. اسی سے پھر آپ جب انڈسٹری کو ریلیف دیں گے تو انڈسٹری دنیا میں مقابلہ کرنے کے قابل ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، نئی جاب کریٹ ہوگی اور اس کا جاب کا لوڈ جو ہے کم ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو وہ 6 کروڑ لوگوں کو جاب دے دے. کیسے دے سکتی؟ وہ تو پہلے والے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی 20-25 سال کی بنا کر اس کو فار نیشنل انٹرسٹ لاگو کرنا ہوگا اسٹرکٹلی. سیاسی گورنمنٹ کوئی بھی آئے جائے لیکن جو مین ایس او پی ہے ان کو نہ چھیڑا جائے. بالکل. جس میں نمبر 1 کہ آپ نے انرجی کے ریٹ جو ہے وہ خطے کے ممالک کے برابر رکھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ٹیکس ریٹ آپ نے برابر رکھنے ہیں. نمبر 3 آپ نے مارک اپ ریٹ بینکوں کے برابر رکھنے ہیں. پھر آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں کمپیٹیٹر کو. اس سے آپ دیکھیں وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے صلاحیتوں کی، صرف ہماری صلاحیتوں کو زنگ کیوں لگ رہا ہے کہ ہم ان کو یوز نہیں کر پا رہے. ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے معاوضہ نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کہ جب دیکھیں معاوضے ہمیشہ تب بہتر ملتے ہیں کہ جب ایک ورکر ہے اس کو لینے والے 4 ہیں تو کمپٹیشن میں اس کو معاوضہ اچھا ملے گا. تو جب ورکر 4 ہوں گے اس کو جاب 1 ہوگی تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ اور شفیق صاحب اب وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری حکمران جو ہے وہ بہتر پالیسیز بنائیں، لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں تاکہ جو ہے پاکستان کے حق میں چیزیں بہتر ہو سکیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے. اور تمام دیکھنے والے جن کے ارد گرد مزدور کام کرتے ہیں یا وہ کہیں سے مزدوری کروا رہے ہیں، تو جو ایک بات ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس تک پہنچ جانی چاہیے. تو اپنے ارد گرد مزدور بھائیوں کا خیال رکھیں کیونکہ آج لیبر ڈے بھی ہے. تو اس موقع پر تمام
جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ لیبر ڈے کی چھٹی منا رہے ہیں، لیکن وہ لیبر طبقہ، وہ مزدور بھائی جو ہے ابھی بھی مزدوری کی تلاش میں کہیں نہ کہیں باہر نکلے ہیں. تو ان تمام محنت کشوں کو، ان تمام جتنے بھی ہمارے مزدور بھائی ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے پاکستان کے حق میں، اور بہت ساری جو ہے وہ آسانیاں آئیں، پاکستان ترقی کی منازل کو چھوئے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.